अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे इस दौरा कुरान का जो मरकज़ी मज़मून है और रमज़ान में जो कुछ हमें हासिल करना है वो तक़वा है, और इंशाअल्लाह ये पूरा महीना हम तक़वा के मौजू पर गुफ्तगू करते रहेंगे और उन उमूर पर जो तक़वा में मददगार हैं, जिनसे हमें तक़वा हासिल हो सके। रोज़ा तो है ही, कुरान भी है, लेकिन इसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाए तो तक़वा हासिल होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि मैं इतवार वाले दिन अलहुदा से घर जा रही थी, 12 बजे थे, सड़कें खाली थी। मैथिसन पर मैंने गाड़ी जरा तेज कर दी, खाली थी सड़क, फौरन मेरे पीछे एक पुलिस वाला आ गया, तो मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया और स्पीड की सुई 60 पर ले आई। पूरे ट्रैफिक के कवानीन से गाड़ी चला रही थी, इशारा देना, गर्दन मोड़ कर देखना, स्पीड का ख्याल रखा। ऐसे लग रहा था कि ये पुलिस वाला आज मुझे घर तक छोड़कर आएगा। मैं गौर व फिक्र कर रही थी कि अगर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा आ जाए, हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि गोया हमें हर वक्त ये यकीन हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो हो नहीं सकता कि हम अल्लाह के अहकामात को तोड़ें, अपने गुनाहों की स्पीड पर कड़ी नजर रखें, हर मोड़ पर फूंक फूंक कर कदम रखें, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। इन्होंने ये भी गौर किया कि पहले पारे में 9 मरतबा और दूसरे में 17 मरतबा लफ्ज तकवा के रूट से आया है, यानी तकवा का लफ्ज मुख्तलिफ शेप्स में आया है, कहीं मुत्तकीन और कहीं इत्तका और कहीं इत्तखू। अल्लाह हम सब में तकवा पैदा करते। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल दी है, बस आप यही समझें कि हर वक्त कोई आपको देख रहा है, आपके पीछे है, चाहे आप अकेले हैं, चाहे सड़क खाली है या फिर और लोग आपके साथ हैं। तकवा दिल की कैफियत का नाम। दिल में अगर खुशी हो तो हमारा अमल कैसा होता है, सब चीजें अच्छी अच्छी होती। किसी से बात करते हैं तो भी अच्छे से करते हैं, कुछ लेन देन होता है उसमें भी बड़ी खूबसूरती आ जाती। गोया जिंदगी में जो भी कुछ होता है उन सब में हमारा रवैया झलक रहा होता है और ये बता रहे होते हैं कि हम खुश हैं। इसी तरह अगर हम गमगीन हो तो हमारी गमगीन सूरत हर वक्त हमारे मामलात पर असरअंदाज होती है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हर चीज में गम झलकता नजर आएगा। इसी तरह अगर आप गुस्से में हैं, आपके दिल में गुस्सा भरा हुआ है, खासतौर पर किसी खास इंसान के खिलाफ, तो हो सकता ही नहीं कि आप उससे बात करते हुए, उसके बारे में बात सुनते हुए, उससे कोई मामला करते वक्त अपने गुस्से का इजहार किसी न किसी अंदाज में ना करें। वो आपके बस से बाहर होते, क्योंकि वो चीज आपके दिल में बैठी हुई। इसी तरह जब दिल में अल्लाह का डर बैठ जाता है, दिल में तकवा आ जाता है, अल्लाह का खौफ आ जाता है, तो फिर इंसान किसी के साथ भी मामला करते हुए जाहिरन या बातिनन अपने रवैये पर कड़ी नजर रखता है, अपनी स्पीड पर नजर रखता है, दाएं बाएं अपने हर हर इशारे को गौर से देखता है कि वो क्या कर रहा है। और यही दरअसल मतलूब और मकसूद है कि हम अपने निगरान खुद बन जाएं, हम अपने निगरान खुद बन जाएं, अपना मुहासबा खुद करें, अपने अमाल पर खुद नजर रखें, इस सोच के साथ कि अल्लाह हमको देख रहा है, और फिर कोई ऐसा काम ना करें कि जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। कल की आयत पर जब मैं गौर कर रही थी, पिछले 2 पारों पर, तो उसमें तकवा के बाद जो चीज बहुत अहम मुझे नजर आई वो सब्र थी। अगर आपने भी गौर किया हो, सब्र का जिक्र बार बार आया। मुझे हमेशा यूं लगता है कि कामयाबी के लिए, खा दुनिया की हो या आखिरत की, उसके लिए सब्र बहुत जरूरी है। गोया दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि कामयाबी का राज सब्र में है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बनी इसराइल को भी हुक्म दिया, सूरत अल-बकरा आयत 45, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। दूसरे पारे में अहले ईमान को कहा, अल-बकरा आया 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर सूरत अल-बकरा ही की आयत नंबर 157 में फरमाया, वबश्शिरिस-साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सब्र करने वालों को बशारत दे दो,
کہ जब उन्हें कोई मुसीबत आती है तो कह उठते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं, नवाजिशें हैं, और ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले हैं। गोया हिदायत का इन्हिसार, कामयाबी का इन्हिसार सब्र के साथ है। अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है। और अगर देखा जाए तो रोजे की हकीकत भी क्या है? सब्र। रमजान सब्र का महीना है और इस महीने में हमें सब्र की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि सब्र कैसे करते हैं। रोजे की हकीकत ही यही है। और सौम का मतलब भी क्या है? एब्स्टिनेंस, रुक जाना, अपने आप को रोक लेना। तो गोया रोजा इंसान के अंदर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा पैदा करता है। और अगर देखा जाए तो सब्र के बगैर दीन के किसी भी हुक्म पर अमल करना मुश्किल है। अल्लाह का हर हुक्म अमल के लिए सब्र का तकाजा करता। मसलन नमाज, उसके लिए भी सब्र चाहिए। रोजा, वो तो है ही सब्र। इसी तरह ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, चाहे वो खाने की ख्वाहिश हो या किसी और चीज की, उसके लिए भी सब्र चाहिए। शैतान अगर दिल में वसवसे डाले तो उसका मुकाबला किससे कर सकते हैं? सब्र के साथ। लोगों की तरफ से अगर तकलीफें पहुंचे, लोग हम पर ज्यादती करें, तो उस मौके पर भी हम तकवा की रविश पर कैसे कायम रह सकते हैं? सब्र के साथ। जान और माल का अगर नुकसान हो जाए तो उस मौके पर हम अपने आप को कैसे थाम सकते हैं? मुत्तकी कैसे बन सकते हैं? कैसे? सब्र के साथ। मुश्किलात हों, महरूमियां हों, आजमाइशें हों, मुसीबतें हों, इन सब का मुकाबला सब्र ही के साथ किया जा सकता है। किसी भी किस्म का गम, रंज, दुख, तकलीफ, परेशानी, हर्ट, कुछ भी हो, कुछ भी जिंदगी में आए, इन सब का मुकाबला सब्र ही से किया जा सकता। ये सारी कैफियत दिल पर असरअंदाज होती, और अगर दिल में खुदा का खौफ होगा तो फिर इंसान अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव रिएक्शन और नेगेटिव एक्शन से रोक लेगा। और रुक जाएगा कहाँ? अल्लाह की हद पर। क्योंकि तकवा नाम ही है अल्लाह की हदों पर, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलना, और जहां अल्लाह रोके वहां रुक जाना, अल्लाह की हुदूद पर कायम रहना। और ये इंशाअल्लाह आपको इस पूरा रमजान तरबियत मिलेगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, एक बार जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे, ऊंट पर आपके पीछे बैठे थे, तो आपने उनको एक लंबी नसीहत फरमाई। उसका एक हिस्सा है कि एलम अन्न पे सब्र अला मा तकरहु खैरन कसीरा व अन्न नस्र मा सब्र व अन्न अल फरज मा अल कर्ब व अन्न मा अल उसरी युसरा। क्या माना है? जान लो कि नापसंदीदा बात पर सब्र करने में बहुत ज्यादा भलाई है। याद रहेगी बात? जान लो कि नापसंदीदा बात, सोचिए कोई है आपकी नापसंदीदा बात, कोई बात जो आपको बॉदर कर रही हो, कोई बात जो आपको अच्छी ना लग रही हो, कोई चीज जो आपको तकलीफ दे रही हो, कोई चीज जिस पे आप सब्र कर ना पा रहे हो और आपको बहुत मुश्किल हो रही हो। अलामा तकरहु, हर नापसंदीदा चीज, तो जान लो कि नापसंदीदा बात पर सब्र करने में बहुत ज्यादा भलाई है। क्या भलाई हो सकती है? फौरी तौर पर अजर में इजाफा होता है, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां मिलने लगती। वबश्शिर साबिरीन। रोकना क्या है उस वक्त? मन की तर्ज अमल से खुद को रोकना, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव एक्शन से, और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना। फिर फरमाया और सब्र के साथ अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद का मुस्तहिक कौन होता है? जो सब्र कर लेता है। और तकलीफ के साथ कुशादगी भी है और मुश्किल के साथ आसानी है। किसी भी मुश्किल से मत घबराएं, मुश्किल में पड़ेंगे तो आसानी होगी। तो गोया खुलासा यह है कि इंसान को जब भी कोई नापसंदीदा बात पेश आए तो उस वक्त ही नापसंदीदगी को बर्दाश्त कर लें। मसलन अगर आपने भूल कर कोई कड़वी चीज मुंह में रख ली तो अब क्या करें? शोर मचा दें? क्या करते हैं? कहीं चोट लग गई, कहीं कट लग गया, किसी की बात चुभ गई, कहीं दर्द उठ गई, तो क्या करें? उस नापसंदीदगी को बर्दाश्त कर लें और जज्बातियत का शिकार हुए बगैर सोच समझ कर फैसला करें। कामयाबी आपके लिए, सोल्यूशन अल्लाह आपको सुझा देगा। अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं, बहुत वसी। किसी एक दरवाजे के बंद होने से खैर बंद नहीं हो जाती। उसकी रहमतों पर उम्मीद रखें और अल्लाह से बातें करें कि या रब, तेरी खातिर सब्र किया है और तेरा वादा है कि सब्र पर तेरी मदद आएगी। मैं तेरी मदद की मुंतजिर हूँ और मदद आएगी। बस सिर्फ हमारा इम्तिहान होता कि हम करते क्या है। चलिए, जो कुछ करना है वो कुरान से पूछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو تمام انسانوں میں سے چنا، لیکن پھر رسولوں میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے. اور اگر ہم دیکھیں تو کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان سب میں یہی اصول نظر آتا ہے، اور اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ کسی بھی چیز پر غور کریں. مثلا پہاڑوں کو دیکھیں، کیا سب پہاڑ ایک ہی جیسے اونچے یا کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ درختوں کو دیکھیں، انسانوں کے قد دیکھیں، انسانوں کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو دیکھیں. پھلوں میں دیکھیں، کیا سارے پھل میٹھے ہوتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں، آسمان پہ ہو یا زمین پر. ستاروں کو دیکھیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم. یہ فرق کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور اس کو قبول کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا، کہ اس فرق کو ہم قبول کر لیں. اگر اللہ نے کسی کو بڑائی دی ہے تو وہ بڑائی اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی مان لیں، اس کے ماننے میں ہماری خیر ہے. اور اگر کسی کو بڑائی ملی ہے تو اس بڑائی کو تکبر کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بڑا یا نمایاں نہ کیا جائے. اور اسی طرح اگر آپ کسی کو مانتے ہیں، جیسے پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں، تمام اقوام کے لیے ہے کہ جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس کی بات کو مانیں، نہ کہ صرف اس کے بڑے مقام پر فخر کرتے رہیں اور اس کی امت ہونے کی وجہ سے خود بھی فخر میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس بنا پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے جھگڑے کرے. پچھلی امتوں میں یہ مشکل رہی کہ انہوں نے دین کی روح کو سمجھنے کی بجائے اپنے اپنے پیغمبروں اور بعد میں علماء کی شخصیتوں کو بلند کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان پر فخر کرتے ہوئے آپس میں مقابلہ بازی کی اور ایک دوسرے سے جھگڑے کیے اور یہ کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم فلاں کو مانتے ہیں. اور دین میں جب بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں. اگر سب لوگ ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا ایک قبلہ مانیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے. نہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی اللہ نے کسی کو بڑائی اس لیے نہیں دی کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر خود اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے. بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اسی طرح جس کو جو نعمت زیادہ مل جائے اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال پچھلی قوموں کا حال بتایا گیا کہ ان کے پاس ساری نشانیاں آئیں، دین کی تعلیم آئی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں لڑتے رہے. اور لڑنے کی بنیاد ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی کس بات پہ ہوتی؟ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ ابلیس نے جھگڑا کہاں سے شروع کیا؟ انا خیر منہ. اور اسی طرح عام انسانوں میں بھی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ بہتر مسلمان ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں، تو دوسرا مقابلے میں اپنے آپ کو پروو کرنے لگتا ہے. نتیجتاً چپکلش اور کشمکش اور باہم جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کے کریشن پلان پر غور کرتے ہوئے ان تفریقات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے
اس میں سے خرچ کرو۔ ہے کچھ آپ کے پاس؟ ہیں آپ کسی چیز کے مالک؟ کچھ سوچئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ کیا کام آئے گا پھر؟ اپنے ہاتھ کا دیا، خود کچھ کیا۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو فائدہ دے گا۔ ہرگز بھی نہیں، وہ دراصل یہ سب کچھ جمع کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے، وہ اللہ سب سے بڑا۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، اور اللہ کا تعارف خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کون کروا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر کرنا ہو تو آیت الکرسی پر غور و فکر کیجئے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی ہے، اس کے زندہ اور قائم رہنے کا بھی، اور پھر اس کی ایسی صفات کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، لیکن اسے بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے کرتے اونگ بھی جاتا ہے۔ انسان زمین میں صرف محدود چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک نہیں۔ جب اس کی قوت ہی کچھ نہیں تو وہ اللہ کے آگے کچھ مجال نہیں رکھتا، اور پھر اس کے پاس کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے۔ اللہ کا علم لامحدود، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ انسانوں کا علم محدود، اور انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ خضر علیہ السلام جو موسیٰ کے ساتھ کشتی پر گئے تھے تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہو اس پانی کے قطرے کے برابر جو ایک پرندے نے آ کے اپنی چونچ میں لیا تھا، اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ فٹ سٹول، اور کرسی سے بڑا پھر عرش بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، العلی العظیم، یعنی دونوں صفات اس کی بڑائی کی ہیں۔ تو بہرحال آیت الکرسی اللہ کی عظمت کی علامت ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی بری حرکتوں، وسوسوں، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی شیاطین کے شر اور فتن سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے، لہٰذا آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح اور شام، رات کو سوتے وقت، اور جب کبھی بھی ڈر لگے کسی بھی چیز سے، لیکن اس کے صرف ورد نہ کریں بلکہ اس کے معانی پر بھی غور کریں کہ اس میں دراصل اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ میں کیوں ڈروں، اللہ بڑا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ صبر سے کام لیں گے۔ تو کسی بھی مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کے ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر آیت الکرسی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی اگر کسی کو ماننا ہے تو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھے۔ قد تبین الرشد من الغی،
صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی حق و باطل کا فرق سب معلوم ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں پر مشکل آتی ہے تو وہ مختلف چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ گرنے لگے تو کسی چیز کو پکڑتے ہیں، آپ جذباتی طور پر گرنے لگے، نروس بریک ڈاؤن ہونے لگے کسی بھی طرح، تو آپ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اول و آخر اللہ ہی ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا سب سے پہلے اسی کو پکاریں۔ ہر مشکل میں سب سے پہلے اسی کا نام لبوں پر آنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور جو اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، پھر وہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے برعکس دوسرے سہارے سب کچے، سب کمزور۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کا حامی و مددگار ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، شیطان ہے، دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ انسان جب ان کو سہارا بناتا ہے، یعنی خدا کے باغیوں سے مدد لیتا ہے یا پھر ان پر توکل کرتا ہے، تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے، چونکہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے فوراً مدد آ جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ ابھی مدد نہیں آئی اور اللہ کا ایک وقت ہے ہر کام کے کرنے کا، تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، لہٰذا انسان اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ بعض لوگ انسانوں پہ جا تکیہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ جا کے قبروں کا سہارا نہیں لگتا، مرے ہوئے لوگوں سے جا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جس کی تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس کو کائنات کے رب پر یقین نہیں، وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ جا کر زمین کے اندر دفن لوگوں سے مدد مانگنے لگا ہے، اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور ان پر توکل کرتا ہے، اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے انسان کو شرک میں مبتلا کر کے، اور انسان پھر ایسے اندھیروں میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی گئیں کہ جب انسان اللہ کو سہارا بناتا ہے تو کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، طاقتور تھا، صاحب اقتدار تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مان جاتا، لیکن ابراہیم اللہ کے دوست، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ ابراہیم کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ یہ دلیل کہاں سے سوجی؟ کس نے دل میں ڈالی؟ اللہ ہی نے۔ ایسے مدد آتی ہے کہ بر وقت بر موقع اللہ تھام لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، اس کو ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا یا خود کو خدا سمجھتا تھا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یہ دل میں خیال آیا۔ بعض اوقات انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو اللہ کی ہستی اور عظمت کم کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حال میں گزر گئے، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں،
اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود کے سامنے بھی دلیل آئی لیکن اس نے نہیں مانی۔ دوسری طرف اس شخص نے جب اس کے دل میں ایک خیال آیا تو اللہ نے اس کو کس طرح ہدایت دی، کیونکہ اس کے اور نمرود کے رویے میں فرق تھا۔ یہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، ہدایت کا طلبگار تھا۔ اللہ نے حقیقت واضح کر دی خود اس کی اپنی مثال کے ذریعے اور اس کو نشانیاں دکھا دی، لیکن نمرود ہدایت نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ فرق ہے دونوں کرداروں میں، ایک کردار نمرود ہے اور ایک کردار اس شخص کا ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا۔ بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ہے، لیکن اللہ عالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ سے رہنمائی طلب کرے، اللہ کی مدد مانگے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا۔ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل میں رہنمائی کی بات ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے سامنے حقیقت حال واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دینی۔ 4 پرندے پالو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے 4 پہاڑوں کے چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو، پھر ان کو پکارو جیسے ہم پکارتے ہیں نا پرندے وغیرہ کو، آہ آہ، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راہ دکھا دی۔ تو بات یہ ہے کہ دل کی حالتیں بدلتی ہیں، دلوں میں وسوسے آتے ہیں، نفس کے خیالات اٹھتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ دل کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے، حقیقی معنوں میں ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی۔ یہ اندھیرے ہی تو تھے جو مختلف لوگوں پہ چھائے، اللہ اس کے دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھا دیتا ہے، اور وہ پھر صراط مستقیم پر پورے یقین، اطمینان اور یکسوئی سے چلنے لگتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان دل کا اطمینان چاہتا ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً مشکلات میں اطمینان چاہیے ہوتا کہ یا رب تو مجھے بتا کیا میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کسی بھی خاص معاملے میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ایسی کوئی بھی صورت جب پیش آئے فوراً اللہ کو تھام لیں، اور جب انسان اللہ کو تھامتا ہے تو پھر اللہ کا سہارا پائیدار ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ لیکن یہ مدد کس پر آتی ہے؟ اس پر جو اللہ کی بات مانتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کی بات آئے گی، چونکہ پیچھے حکم آ چکا نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تو اب خرچ کرنے پر مزید توجہ دلائے گی۔ اور انسان اپنے ایمان کی سچائی کب پیش کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتا ہے، جب خاص طور پر اپنی محبوب ترین چیز یعنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یعنی مال کا خرچ کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یا رب ہم تیرے وفادار ہیں۔ اب مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، بس ایک دانہ، 1 single seed، اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ اس کا عمل اتنا بابرکت ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے اور اللہ اس میں سے ڈھیروں خیر نکال دیتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اخلاص ہو، فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو، اپنی شہرت اور دنیا کا مفاد مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اپنے ایمان کی صداقت مطلوب ہو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ ایک معنی تو یہی ہوا کہ اللہ کی خاطر، اور دوسرا اللہ کے دین کی خاطر۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، مینشن نہیں کرتے اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کام کر بھی لیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، پھر کوئی ایسا بولتے ہیں کہ کیے کرائے کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں احسان جتا کر۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، کن کا؟ جو نہ احسان جتائے اور نہ کسی کو دکھ دے۔ اور دکھ نہ دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان صبر کر جائے۔ انسان کو احسان جتانے کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب دوسرا ہمارے احسان کو مانتا نہیں۔ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو کوئی اکنالج نہیں کرتا، اس پر شاباش نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم بار بار مینشن کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ اس سے کیسے باز رہا جائے؟ کیسے رک سکتا ہے انسان؟ صرف صبر کے ذریعے، تقوی کے ذریعے۔ انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ میرا رب تو جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بندوں کی گواہی ہو بھی تو کیا فرق، ہو یا نہ ہو، اس سے کیا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول، اچھی بات، پیار بھرا جملہ اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی، اگنور کر دینا، یعنی جو چیز نہ اچھی لگے اس کو اگنور کر دینا، آنکھ گویا دیکھا ہی نہیں، آنکھیں بند، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یعنی کام کر کے پھر انسان اس کو جتائے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان پھر اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنی گفتگو کا انداز خوبصورت کر لے اور دوسروں کے قصور معاف کرتا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے، تو بندوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بردبار ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر، کیونکہ اگر ہوتا تو پھر دکھاوا نہ کرتا۔ دکھاوا کرنا دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی، راک، جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، سب ضائع، اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی، جیسے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، چٹیل پتھر کی طرح ہی رہ جاتے ہیں، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اونچے مقام پر، ہلی ایریا میں، ہائی لینڈ فارم۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں، جو ان گھٹیا خواہشات سے اوپر اٹھ کر کام کرتے ہیں، بلند سوچ، بلند ذہن اور بلند مقاصد کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اعمال پھر ایسے ہیں جیسے کسی نے اونچے مقام پر کوئی باغ لگایا، اور جو ہلی ایریاز میں باغ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی فوار، تھوڑے سے ویدر کی نمی تری بھی کافی ہو جاتی، اور وہ خوب پھل لاتے اور بہترین بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگ جو پیور نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ تھوڑا بھی کر لیں تو اس میں بہت بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو، یعنی ان مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھو۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں، تو عموماً بڑھاپے پہ لوگ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، یا پھر جو جوانی میں کمایا ہوتا ہے اس کی جو بچت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں مثال دی گئی کہ جیسے ایک شخص اپنی جوانی میں ایک پورا باغ اگائے، تیار کرے، اور اس امید پر کہ وہ بڑھاپے میں اس سے فائدہ اٹھائے گا،
کہ اتنے میں وہ باغ جل جائے اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہوں کہ وہ بھی کمانے کے لائق نہ ہو، اور اس طرح انسان بے یار و مددگار رہ جائے، نہ مال کام آئے اور نہ اولاد۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دنیا میں کام تو کرتا ہے، خوب باغ لگا رہا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں، اور کام کر کے دوسروں کو احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کو اپنی دنیا میں لگائی ہوئی کھیتی کی فصل کی شدید ضرورت ہوگی، پھل کی ضرورت ہوگی، تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا میں رونق تھی اس کے باغ کی یا اس کے بچوں کی، آخرت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب، کیونکہ آخرت کے لیے تو والباقیات الصالحات، نیکیاں چاہیے جو باقی رہنے والی ہوں، اور ان کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، طریقے ہیں، اور جب تک وہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں وہ نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم سب کو نمبر 1 خرچ کرنا چاہیے، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ، نمبر 3 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہ ہے احسان جتانا اور دوسروں کو دکھ دینا، یعنی 2 کرنے کے کام ہیں اور 2 نہ کرنے کے کام۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، گھٹیا مال نہ دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو۔ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ صدقہ کریں تو کیا نکالتے ہیں؟ یوزلیس، بیکار، گھٹیا، جو اپنے کام کا نہیں، فالتو۔ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے۔ یہ معیار ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند۔ کسی کو دیتے ہوئے یہ دیکھو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو لینا چاہو گے، پسند کرو گے، اور اگر خود نہیں چاہو گے تو دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، آنکھیں پھیر جاؤ، یعنی آنکھیں بند کر لو، اگنور کر دو، کیونکہ انسان اب دینے والے کو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اب پہلے ہی احسان کے نیچے ہوتا ہے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت تم کسی بندے کو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ کو دے رہے ہوتے ہو، اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہیں، یہ باتیں شیطان تمہیں سجھاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بس صرف پالتو مال دو، کام کی کوئی چیز مت دینا، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم، کون سا کام کس وقت کس طریقے پہ کرنا چاہیے، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا اور رائٹ میتھڈ اختیار کرنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا کہ کس موقع پر کس کو کیا دینا۔ مثلا انفاق کے ضمن میں کس وقت کس کو کیا دینا ہے، وہی دیں گے نا جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کے کام کا ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور جس سے آپ کی آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ اور جو یہ نہیں سمجھ پاتا، جو یہ ڈیسیژن نہیں لے پاتا، وہ پھر حکمت سے خالی ہے، حکمت سے محروم ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، جن کے سر میں کچھ ہے، خالی کھوپڑی والے نہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی خصوصاً اگر کسی انسان کی مدد کر رہے ہو تو چھپا کر کرو، لیکن اگر کسی اجتماعی کام میں خرچ کر رہے ہو تو اس وقت دکھا کر دو تاکہ دوسرے بھی دیں، انہیں بھی یاد آئے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی صدقات انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہوں، ہمارا مال پاک صاف ہو، اور اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، کیونکہ انسان تو بتا ہی سکتا ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔
और खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है, किसी को नहीं दे रहे, अपने लिए जमा करा रहे हो। आखिरत बैंक में जमा करा रहे हो, जब वहां जाओगे तो सब वापस ले लोगे, कई गुना ज्यादा हो चुका होगा। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो, और इसीलिए करना चाहिए। तो जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारी हक तलफी हरगिज न होगी। अल्लाह तुम्हारे दिए हुए को कतन ज़ाया न करेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा और कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। जिसको अल्लाह की बात का यकीन होगा वो कभी भी खर्च करने में, सदका करने में, दूसरों की मुश्किल के वक्त उनके काम आने में पीछे नहीं रहेगा। खासतौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंगदस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी जाते कस्बे माश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, इन्हें कमाने का वक्त ही नहीं। उनकी खुददारी देखकर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा न रहेगा। यानी खुसूसी तौर पर उन लोगों पर माल खर्च किया जा सकता है जो अल्लाह के दीन के कामों में घेरे गए हों, मशगूल हों, और दिन रात ऐसे मसरूफ हों कि वो अपनी आमदनी का कोई और जरिया न पाते हों। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल रात और दिन खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं, खौफ और गम से दूर होंगे। बहुत सारी आयत सदके से मुतल्लिक इकट्ठी हो गई, जिसमें सिर्फ सदका करने को नहीं कहा गया बल्कि उसके साथ साथ तरीका भी बता दिया गया और जगह भी बता दी गई कि कहाँ कहाँ करना है। और फिर रमजान में करना तो वैसे ही कई गुना अजर का बायस है। इस मौके पर मैं ये बताती चलूं कि सिर्फ हम पढ़े ही नहीं और सिर्फ पढ़कर लुत्फानंदोज ही ना हो, बल्कि उसके साथ साथ कुछ करें भी। आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उससे कितनी तबाही हुई है। ये छोटी सी एक रिपोर्ट है, ये आपको बताते हैं और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। Assalamu alaikum. I just have a report I got from Yahoo News. United Nations report released on Monday announced the number of people suffering from the massive floods in Pakistan exceed 14 million, more than the combined total of 2004 Indian Ocean tsunami, 2005 Kashmir earthquake, and 2010 Haiti earthquake. So if you were to combine all three disasters with the number of people killed in all these three areas and the number of people affected in all these three areas, the people in Pakistan have died far more, and they're suffering far more just by the floods. The floods were initiated by extremely heavy monsoon rains in northern provinces of Khyber Pakhtunkhwa. Over 600,000 people are marooned. They're abandoned in the provinces of Swat Valley alone. Flood rising waters have now reached central and southern provinces of Punjab and Sindh, affecting hundreds and thousands of people. Countless villages are completely submerged underwater. Homes, hospitals, marketplaces, schools are permanently destroyed, and they have washed away. Still, rain continues to pound over people as they walk knee-deep in water every day looking for food and shelter. I have some quotes from some of the flood victims. This one man, his name is Ahmed Manzoor, he says, "It would have been better if we had died in the floods, because now our miseries are far greater. We have nothing to eat and we have no place to go." And he spends his nights with his family shivering under the rain. There's another woman, her name is Hura Mai, she's 40 years old. She says, "I have no utensils, I have no food for my children, I have no money. We were able to escape the flood waters, but now hunger will kill us." There are thousands of people who are camped on the roads, bridges, and railway tracks. There's no dry ground anywhere because there's constant mud because of the rain. The UN official envoy, Jean Maurice Rupert, she says that Pakistan will need billions of dollars more from international donors to recover from the floods. Alhamdulillah, Al-Huda in Pakistan is doing a lot to help the flood victims. I'll just share with you. Alhamdulillah, in Peshawar specifically, we're feeding about 2,000 to 3,000 flood victims every day, 2 times a day. In addition to this, we have distributed 16 rice deg
amongst people in several camps. We are also providing them fresh water containers, and we are distributing medicines. This was just because we are so busy in our day-to-day life that even including me, I was not aware of that much damage or problems there.